अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 11, जो कि एक नज़म है जिसमें बादल अपनी आप बीती बयान करता है। चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया, हम पढ़ने लगे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 11, जो कि एक नज़म है। अब नज़म का उन्वान क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। बादल का गीत। एक बादल है जो एक गीत गुनगुनाता है, यानी कि वो उस गीत में अपनी आप बीती बयान करता है। हम पढ़ेंगे इस खूबसूरत सी नज़म को, लेकिन नज़म का आगाज करने से पहले हम पढ़ लेते हैं शायर के नाम को। शायर का नाम क्या है बच्चों? अहमद नदीम कासमी। बच्चों, शायर के नाम को हमेशा याद रखें, क्योंकि ये एक बहुत अहम सवाल है जो कभी आपके सबक के आखिर में या फिर आपके पर्चे में भी आ सकता है। तो चलें बच्चों, खोल लें अपनी किताबें और हम आगाज करने लगे हैं नज़म का। तो बच्चों, हम आगाज करने लगे आपकी नज़म का। जल्दी से अपना सफ़ा नंबर 54 खोल लें और अपने किताब को अपने सामने रख लें, और मेरे साथ साथ आपने इसको पढ़ना भी है। मेरा घर समंदर की गहराइयों में, मैं रहता था लहरों की परछाइयों में, कभी सीपियों में कभी काइयों में। यानी कि बादल क्या कहता है? मेरा घर है समंदर की गहराइयों में, मैं कभी रहता था लहरों की परछाइयों में और कभी सीपियों में कभी काइयों में। तो बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे मुश्किल फाज मायनी और उसके बाद साथ साथ हम करते जाएंगे तशरीह के अहम नकात। बच्चों, गहराई कहते हैं किसी भी चीज के गहरे होने को, यानी समंदर कितना गहरा है, आप उसमें डूब भी सकते हैं। अगर तो आप खड़े हो सकते हैं तो वो गहरा नहीं है। कोई भी ऐसा पानी जहां आप खड़े नहीं हो सकते और नीचे ही गिरते जाते हैं, वो गहराई होती है। तो बादल क्या कहता है? मेरा घर समंदर की गहराइयों में, यानी कि मैं समंदर की गहराइयों में रहता हूँ। अब इस बात का क्या मतलब है कि वो बादल समंदर की गहराइयों में कैसे रहता है? इसका जवाब आपको मिलेगा आपकी नज़म के आखिर में। आगे पढ़ते बच्चों। परछाई कहते हैं साये को। मैं रहता था लहरों की परछाइयों में, यानी कि मैं लहरों के ऊपर अपना साया करता था। कभी सीपियों में कभी काइयों में। बच्चों, सीपी आपने देखी है जिसके अंदर से मोती निकलता है, बिल्कुल ठीक। और इसी तरह काई कहते हैं फफूंदी को, जो कभी आपने देखा होगा हरे रंग का पत्थरों पे फफूंदी लग जाती है, जिसको काई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मगर एक दिन शौक तपती शुआएं, पुकारेंगी आ तुझको तारे दिखाएं, उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं। यानी कि एक दिन ऐसा होगा कि शौक तपती शुआएं तुम्हें बुलाएंगी और क्या कहेंगी कि आओ तुम्हें तारे दिखाएं, और फिर क्या होगा? हवाएं तुम्हें लेके फिरती रहेंगी। तो बच्चों, देखते हैं मुश्किल फाज मायनी को। शौक, शौक कहते हैं चंचल को, जो बहुत मजे में हो, जिसको किसी की कोई परवाह ही नहीं होती। तपती कहते हैं गरम को, और शुआएं क्या होती हैं? सूरज की किरणें। आगे देखते हैं बच्चों। तारे दिखाना मतलब होश ठिकाने लगाना, यानी कि क्या कहती हैं शुआएं? आओ हम तुम्हारे होश ठिकाने लगाते हैं। उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं, जो नशे से भरी हुई है, मतलब यानी सरमस्त हैं, जो तुम्हें कभी इधर लेके उड़ेंगी और कभी उधर लेके उड़ेंगी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। सितारों की धुन में वतन छोड़ आया, हवाओं ने शाखों पे मुझको बिठाया, समुंदर से उठा पहाड़ों पे छाया। अब यहाँ पे बादल क्या कहता है कि सितारों की धुन में वतन छोड़ आया, यानी कि मैं अपना वतन इसलिए छोड़ आया क्योंकि मुझे सितारों से मिलना था। हवाओं ने शाखों पे मुझको बिठाया, यानी हवा मुझे इतनी तेज तेज लेके उड़ी कि मैं शाखों से टकराता हुआ गुजरा। समुंदर से उठा पहाड़ों पे छाया, यानी समंदर के ऊपर से उठा और आसमान में बहुत दूर ऊपर पहाड़ों पे चला गया। आगे पढ़ते हैं बच्चों। मगर तेज झोंके ने आफत ये ढाई, मुझे एक पर्वत की चोटी दिखाई, कहा इससे लड़के दिखा मेरे भाई। अब वो क्या कहता है इस शेर में कि मगर तेज झोंके ने आफत ये ढाई। आफत कहते हैं मुसीबत को, तेज झोंका जो तेज हवा आती है एकदम से। अब तेज झोंके ने आफत क्या ढाई? मुझे एक पर्वत की चोटी दिखाई। पर्वत कहते हैं बच्चों बहुत ऊंचे पहाड़ को, चोटी क्या होती है? सबसे ऊंची जगह पहाड़ की। अब तेज झोंके ने किस मुसीबत में उसको डाला कि उसको एक पर्वत की चोटी दिखा दी, और क्या कहा? इससे लड़के दिखा मेरे भाई, यानी मुझे इससे लड़के दिखाओ। ये उसको एक बात कही गई थी तेज झोंके की तरफ से, कि उसने उसको कहा था कि मुझे इस पर्वत की चोटी से लड़के दिखाओ। आगे पढ़ते हैं बच्चों। मैं लपका तो पर्वत ने मुझको धकेला, वो अकड़ा मैं गरजा, वो बिफरा मैं खेला, पर अफसोस फानी है खेलों का मेला। अब वो बताता है मेरी और पर्वत की लड़ाई किस तरह हुई। मैं लपका यानी मैं उसकी तरफ बढ़ा, लपकने का मतलब होता है किसी की तरफ बढ़ना। पर्वत ने मुझको धकेला मतलब धक्का दिया, यानी मैं उसकी तरफ बढ़ा और उसने मुझे धक्का दिया। बच्चों, अकड़ा मतलब सीधा खड़ा रहा। वो अकड़ा, पहाड़ तो बच्चों सीधा ही खड़ा होता है ना, क्योंकि वो पत्थर का बना होता है, तो वो तो झुक नहीं सकता। तो वो अकड़ा, और आगे से बादल क्या कहता है? मैं गरजा,
گرجا مطلب زوردار بجلی چمکائی. وہ گرجا، وہ بپھرا یعنی وہ بہت غصے میں آیا. آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ میں کھیلا یعنی میں نے کھیلنا شروع کر دیا. اور ساتھ ہی بچوں آگے وہ کس چیز کا افسوس کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ. مطلب کھیلنے کودنے کی عمر کم ہوتی ہے. فانی کہتے ہیں اس چیز کو جو ختم ہو جاتی ہے. بچوں یہ پوری دنیا فانی ہے. یہاں پہ بادل کیا افسوس کرتا ہے کہ افسوس ہے فانی ہے کھیلوں کا میلہ یعنی ہمارے کھیلنے کی عمر بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. آگے پڑھتے ہیں. پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آ کے میدان میں نے راہ لی. مجھے لے اڑی شوخ پریاں ہوا کی. بچوں یہ تیسری بار ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہوا کا جھونکا، ہوا کی پریاں بادل کو لے کے پھرتی رہتی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا بادل کبھی بھی ٹھہرتے نہیں ہیں. کچھ عرصہ ٹھہرتے ہیں، کچھ وقت کے لیے ٹھہرتے ہیں اور پھر کوچ کر جاتے ہیں یعنی ہوائیں ان کو لے اڑتی ہیں. تو بچوں دیکھتے ہیں مشکل الفاظ معنی کو. پٹخنی، پٹخنی کا مطلب ہے زور سے پھینکا. پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی یعنی پہاڑوں نے مجھے بہت زور سے پھینک دیا. آگے پڑھتے ہیں. تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی مطلب میں میدانوں کی طرف نکل گیا کیونکہ پہاڑوں نے مجھے بہت زور سے پٹخ دیا تھا. مجھے لے کے اڑی شوخ پریاں ہوا کی یعنی ہوا پھر سے ایک دفعہ مجھے لے کے اڑی، بہت دور تک نکل گئی. چلے بچوں پڑھتے ہیں. میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا، ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا، ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا. یعنی وہ کیا کہتا ہے؟ جب میں بہت تھک گیا تو میں زور سے رویا. بلبلانے کا مطلب ہوتا ہے رونا یعنی میں بہت بری طرح رویا. ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا یعنی بہت زور سے بجلی چمکائی تاکہ ہوائیں مجھ سے ڈر کے بھاگ جائیں. ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا یعنی پھر میں صرف گھومتا رہا، کبھی ادھر گھومتا رہا کبھی ادھر گھومتا رہا. میں لپکا، میں پلٹا، میں گرجا، میں چمکا یعنی میں بھی اتنا غصے میں آ گیا کہ پھر میں گرجا بھی اور میں پلٹا بھی اور لپکا بھی اور میں چمکا بھی. بچوں آپ نے بجلی چمکتے دیکھی کتنی زور سے چمکتی ہے اور کتنی زوردار آواز آتی ہے اور اس کو کہتے ہیں بجلی کا چمکنا اور بادل کا گرجنا. دھواں بن کے چھایا، دیا بن کے دمکا یعنی ایک دم سے میں کالا ہو گیا، دھواں بن گیا یعنی کالے رنگ کا بادل بن گیا، اور دیا بن کے دمکا یعنی دیے کی طرح میں چمکنے لگا. کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا یعنی بادل یہ کہتا ہے کہ میں نے رونا شروع کر دیا، میرے غم کا کسی کو کوئی دکھ نہیں تھا یعنی میرے غم کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. رنج کہتے ہیں دکھ کو، افسوس کو. تو بادل دکھ اور افسوس میں رونے لگا تھا لیکن کوئی بھی اس کے رونے کی وجہ یا اس کے رونے کو نہیں سمجھ سکا. اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے. یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے. اب وہ کیا گلہ کرتا ہے کہ میں تو آیا تھا دنیا کی طرف رونے کے لیے، اب جب میں نے رونا شروع کیا تو دنیا مسکرانے لگی، لوگ خوش ہونے لگے. تو یہ کون سا راز ہے جو مجھے نہیں پتا؟ اب وہ راز کیا ہے بچوں؟ یوں ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ بادل بارش برساتے ہیں اور ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ آج تو موسم بہت پیارا ہے، آج تو ہم پکوڑے بنائیں گے، آج تو ہم باہر جائیں گے، آج تو ہم بہت مزہ کریں گے. جبکہ بادل کیا گلہ کر رہا ہے کہ میں تو رو رہا تھا اور یہ دنیا مجھ پہ مسکرانے لگی. آگے بڑھتے ہیں بچوں. میرے آنسوؤں سے زمین دھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے. اب بچوں گتھی کہتے ہیں کسی بھی چیز کے بند ہونے کو، کسی گرہ کو. گتھی کھل جانا یعنی گرہ کا کھل جانا. یعنی بادل یہاں پہ کہتا ہے کہ مجھے اب ایک راز کی بات سمجھ آئی ہے. اب وہ راز کی بات کیا ہے؟ میرے آنسوؤں سے زمین دھل چکی ہے یعنی میں رویا ہوں تو زمین صاف ہو گئی، پتا پتا چمک اٹھا ہے، ہر پھول کھل اٹھا ہے، چرند پرند انسان سب خوش ہیں. میری زندگی اسی طرح گھل چکی ہے. گھل چکی یعنی ختم ہو چکی ہے یعنی میں جب سے ہوں میں تب سے یہی کام کرتا ہوں، میں روتا ہوں تو دنیا مسکراتی ہے. تو راز کیا ہے کہ میرے رونے سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے. آگے پڑھتے ہیں بچوں. یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے. پیارے بچوں میں یہاں پہ آپ کو بادل کا راز بتاتی چلوں، وہ یہ ہے کہ لازمی نہیں کہ آپ خوش ہوں تو دنیا آپ کے ساتھ خوش ہو. کبھی کبھی آپ دوسروں کی خوشی کے لیے بھی بہت کچھ کرتے ہیں. اب بادل اپنی طرف سے تو رو رہا ہے، وہ دکھی ہے، اس کو رنج ہے، لیکن اس کے رونے سے دنیا خوش ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دیتا ہے. بچوں ہمیشہ اپنی خوشی نہیں ڈھونڈنی چاہیے، آپ ہمیشہ وہ کام کریں جس سے دوسروں کو خوشی ملے. بچوں یہی اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ رکھا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سکون ملتا ہے. اب بچوں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سمندر کی گہرائیوں سے بادل کا کیا تعلق ہے. اس کا جواب ہمیں نظم کے آخر میں ملے گا. تو بچوں یہاں پہ ہے ہمارا جواب. جب سب نالے دریا میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر ہی میرے دن پھریں گے. یعنی جب بارش ہوتی ہے تو دریا، ندی، نالے یہ سب بھر جاتے ہیں، اور جب یہ بھر کے رواں ہوتے ہیں اور بہت تیزی سے بہتے ہیں
تو بچوں یہ کہاں جا کے ملتے ہیں؟ تو یہ ملتے ہیں سمندر کی گہرائیوں میں. تو بات تو بچوں وہیں آ گئی، آسمان سے پانی برسا اور آخر کار کہاں گیا؟ سمندر کی گہرائیوں میں. اور یہی تعلق ہے بادل کا سمندر کی گہرائی سے، اور یہی بات وہ نظم کے آغاز میں کہتا ہے. تو بچوں یہاں پہ ختم ہوتی ہے ہماری نظم. مجھے یقین ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا، آپ نے مشکل الفاظ بھی نوٹ کر لیے ہوں گے اور تشریح کے اہم نکات بھی. تو چلے بچوں آغاز کرتے ہیں حصہ مشق کا اور پڑھتے ہیں حصہ مشق کے پہلے سوال کو. تو چلیں بچوں آغاز کرتے ہیں حصہ مشق کا اور پڑھتے ہیں حصہ مشق کے پہلے سوال کو. مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں. یعنی کہ ہمیں آپ کی نظم سے کچھ اہم سوالات دیے گئے ہیں جن کے جواب ہم نے تحریر کرنے ہیں. بچوں نظم اچھے سے یاد ہے تو ہمیں جواب تحریر کرنے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی. چلیں پڑھتے ہیں پہلے سوال کو. بادل کا گھر کہاں ہے؟ اب بادل نے نظم کے بالکل شروع میں کہا تھا میرا گھر کہاں ہے، آپ کو یاد ہے؟ چلیں جواب کو پڑھتے ہیں. بادل کا گھر سمندر کی گہرائیوں میں ہے. تو بچوں ہم نے وہ چیز پڑھی کہ کس طرح بادل اس بات کو کہتا ہے کہ میرا گھر سمندر کی گہرائی میں ہے، یعنی میں برسوں گا تو ہی سمندر کی گہرائی تک پہنچ پاؤں گا. چلیں پڑھتے ہیں اگلے سوال کو. بادل کو ایک دن تپتی شعاؤں نے کیا کہا؟ بچوں نظم اچھے سے یاد ہے نا؟ بادل کو ایک دن تپتی شعاؤں نے کیا کہا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے، آؤ تمہیں تارے دکھاتے ہیں. چلیں اب جواب کو دیکھتے ہیں. بادل کو ایک دن تپتی شعاؤں نے کہا کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں، یعنی آ تجھ کو اونچا لے کے اڑے اور تیرے ہوش اڑائیں. چلیں اگلا سوال پڑھتے ہیں. بادل نے کس دھن میں اپنا وطن چھوڑ دیا؟ کیا وجہ تھی کہ بادل نے اپنا وطن چھوڑ دیا تھا؟ چلیں جواب کو دیکھتے ہیں. بادل نے ستاروں کی دھن میں اپنا وطن چھوڑ دیا تھا کیونکہ سورج کی شعاؤں نے بھی اس کو یہ کہا تھا کہ آؤ ہم تم کو تارے دکھائیں، یعنی اس کو تارے دیکھنے تھے، جس کی وجہ سے جس کی دھن میں اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا. اگلا سوال پڑھتے ہیں. بادل تھک گیا تو اس نے کیا کیا؟ اب بادل تھک گیا تھا کیونکہ وہ کبھی ہواؤں کے زور سے ادھر اڑتا تھا کبھی ادھر اڑتا تھا. تو بادل نے تھک کے کیا کیا تھا؟ بادل تھک کر زور سے بلبلایا، یعنی بہت زور سے رویا. چلیں بچوں پڑھتے ہیں بقیہ سوالات کی طرف. چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنا اگلا سوال. بادل کے رونے سے کیا مراد ہے؟ اب بادل زور سے بلبلایا تھا کیونکہ وہ تھک گیا تھا، اور بلبلانے کا مطلب ہوتا ہے بہت زور سے رونا. اب کیوں رویا تھا؟ بادل کے رونے سے کیا مراد ہے؟ چلیں جواب دیکھتے ہیں. بادل کے رونے سے مراد بادل کا برسنا ہے، یعنی کہ وہ رویا تھا. جب رویا تو مطلب پانی گرا آنکھوں سے، اور ہم سب کو کیا لگتا ہے کہ بارش ہوئی ہے. چلیں اگلا سوال پڑھتے ہیں. بادل کے رونے سے دنیا کیوں مسکراتی ہے؟ اب یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں اور میں بھی مانتی ہوں کہ جب بارش ہوتی ہے ہم سب بہت خوش ہو جاتے ہیں، مگر وہ تو بادل رو رہا ہوتا ہے، اور بادل کے رونے سے دنیا مسکراتی ہے. تو کیوں مسکراتی ہے دنیا؟ چلیں جواب پڑھتے ہیں. بادل کے رونے سے دنیا اس لیے مسکراتی ہے کیونکہ بارش سے ہر کوئی لطف اندوز ہوتا ہے. یعنی کہ بچوں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ہونے سے ہر کوئی لطف اندوز ہوتا ہے، یعنی بہت خوش ہوتا ہے. آپ بھی خوش ہوتے ہیں، میں بھی خوش ہوتی ہوں. بچوں صرف انسان نہیں، چرند پرند پھول جانور پتے پودے ہر چیز کھل جاتی ہے، ہم سب لطف اندوز ہوتے ہیں. چلیں پڑھتے ہیں اگلے سوال کو. بادل پر آخرکار کون سی گتھی کھلی؟ اب بادل کو آخرکار کون سی بات سمجھ آئی تھی؟ کون سا راز تھا جو اس کو سمجھ آیا تھا؟ چلیں جواب پڑھتے ہیں. بادل پر آخرکار یہ گتھی کھلی کہ میرے رونے سے ہی دنیا مسکراتی ہے، یعنی میرا رونا صرف میرے تک ہے لیکن میرے رونے کی وجہ سے دنیا مسکراتی ہے. تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے لوگ خوش ہوں، ہمیں دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بچوں اسی ذریعے سے ہم بھی خوش رہ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، کسی کی خوشی کی وجہ بنتے ہیں تو آپ کو دلی سکون ملتا ہے. تو بچوں یہ تو تھا آپ کا سبق نمبر 11 جو کہ ایک نظم تھی بادل کا گیت، جس میں بادل اپنی آپ بیتی سناتا ہے اور اپنے رونے کی وجہ بتاتا ہے. تو یہاں پہ ختم ہوتا ہے آپ کا یہ سبق. مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، آپ نے الفاظ معنی اور تشریح کے اہم نکات نوٹ کیے ہوں گے. مجھے دیں اجازت، حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.